बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को शुरू करते हैं, दो क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन ऐसा है जिस पर मैं मुख्तसरन बात करूँगा और दूसरे क्वेश्चन को हम बड़ी तफसील से या मुनासिब तफसील से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन की हद तक डिस्कस करेंगे। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं जिनका हम आज ज़िक्र करेंगे, ये दोनों क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी इम्तहानी नुक्ता नज़र से, यूनिवर्सिटी इम्तहान के नुक्ता नज़र से। ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तकरीबन हर दूसरे तीसरे पेपर में आते रहे हैं। इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जिस पर हम इनडायरेक्टली पहले बात करते रहे हैं, इसलिए उसका मैं मुख्तसरन ज़िक्र करूँगा। आप क्वेश्चन बनाएं बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कॉपियों में पहले लिखते आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के अहम असबाब का जायज़ा पेश करें। मैं रिपीट करता हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के अहम असबाब का जायज़ा पेश करें। इसके जवाब में मेन हेडिंग बनाएं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के अहम असबाब। इसके बाद अब इसमें आएंगी कुछ और हेडिंग्स। सबसे पहली हेडिंग बनाएं सियासी असबाब। सियासी असबाब में वो सारे वाक़यात आ जाएंगे जिनका हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में ज़िक्र पढ़ते रहे हैं। सियासी तौर पे मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई और मुसलमान अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए इकट्ठे होने पर मजबूर हुए, जिसमें तमाम वाक़यात का हवाला आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएं मुआशी असबाब यानी इकनॉमिक। इसमें भी काफ़ी सारी हेडिंग्स आएंगी, यानी सब हेडिंग्स, छोटी हेडिंग्स, क्योंकि ये भी हम पहले डिस्कस करते रहे हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में। मुख्तसरन आपको मैं ये बता दूं कि इसमें ये कहा जाएगा कि इक्तसादी तौर पे मुसलमानों का इस्तेहसाल किया जाता रहा और अंग्रेज़ और हिंदू दोनों मुसलमानों को इक्तसादी तौर पे पसमानदा रखने में दिलचस्पी रखते थे। मुसलमानों ने अपने इक्तसादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होने और अपना एक फ़ोरम बनाने की ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया। इसमें बहुत सारे वाक़यात के हवाला जात आ जाएंगे जो कि इक्तसादियात से मुतल्लिका हम लोग पहले पढ़ते रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाएं मजहबी असबाब। मजहबी असबाब में भी वही अक्सर बातें आएंगी कि जो हम डिस्कस करते रहे हैं, यानी ईसाई मुसलमानों को मजहबी
طور پر نشانہ بنا رہے تھے، ان کے مذہب پر تنقید کرتے تھے اور مسلمانوں کو اور اسلام کو شدید الزامات کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ہندو لوگ بھی مسلمانوں پر تنقید کرتے تھے اور جارحانہ نوعیت کے واقعات بھی پیش آتے تھے جن میں ہندو مسلمانوں پر حملے کرتے تھے، مساجد وغیرہ کو بھی نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس طرح مسلمان اپنے مذہب کے تحفظ کے حوالے سے بھی مجبور تھے۔ اس کے بعد ہیڈنگ آئے گی، مین ہیڈنگ، معاشرتی اسباب۔ یہاں بھی وہی میکسیمم چیزیں ہیں جو ہم پہلے ٹاپکس میں پڑھتے رہے ہیں کہ معاشرتی طور پر مسلمانوں کو ایک حقیر یعنی ورتھ لیس طبقہ قرار دیا گیا۔ اس کے لیے دیدہ و دانستہ کوششیں کی گئیں۔ انگریز اور ہندو دونوں مسلمانوں کو کمتر سمجھتے تھے اور ان کو ذہنی پستی اور غلامی کے چنگل میں جکڑا گیا تھا۔ اس سے متعلقہ بعض واقعات کی مثالیں اور ہیڈنگز یہاں بنیں گی جو کہ ہم پہلے ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو اپنی الگ سیاسی جماعت کے قیام کے حوالے سے سوچنے پر مجبور کیا۔ پھر اس میں خاص طور پہ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام اور اس کی ہندو نواز پالیسی، یعنی اس کے مطالبات جو کہ ہندوؤں کی بالادستی پر منتج ہوتے تھے، ان کا ذکر آئے گا۔ پھر اس کے علاوہ اردو ہندی تنازعہ کا ذکر آئے گا اور اردو زبان کا دفاع کرنے کی ضرورت کا ذکر آئے گا۔ پھر 1892 کے قانون کا ذکر آئے گا اور مخلوط انتخاب کے تحت مسلمانوں کو ان کی نمائندگی کا حق عملی طور پر نہ مل سکنے کا ذکر آئے گا۔ جداگانہ انتخاب کے مطالبے کا ذکر آئے گا اور اس مطالبے کی ضرورت اور بنیاد کا ذکر آئے گا۔ پھر اس کے بعد تقسیم بنگال کا ذکر آئے گا اور تقسیم بنگال کے فوراً بعد ہندوؤں کے جذباتی رد عمل کا ذکر آئے گا۔ پھر شملہ وفد کی تیاری اور اس کے مطالبات کا ذکر آئے گا، اور خاص طور پر اس حوالے سے جداگانہ طرز انتخاب یا جداگانہ حق نیابت کے مطالبے کی اہمیت کا ذکر آئے گا اور اس حوالے سے جد و جہد کرنے کی ضرورت کا ذکر آئے گا۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو اپنی الگ سیاسی جماعت بنانے پر مجبور کیا۔ ان کا تفصیلی ذکر اس کوسچن میں یا اس کوسچن کے جواب میں آ جائے گا۔ یہاں میں آپ کو یہ بات رپیٹ کر دوں کہ کیونکہ ہم یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو پہلے تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے میں نے مختصراً اس کوسچن میں ان کے حوالہ جات آپ کو دیے ہیں، لیکن ان کی الگ الگ ہیڈنگز یعنی یہ 4 ہیڈنگز میں رپیٹ کر دوں: سیاسی عوامل یا سیاسی اسباب، مذہبی اسباب، معاشرتی اسباب اور معاشی اسباب۔ یہ 4 ہیڈنگز آپ کو مین ہیڈنگز بنوائی ہیں۔ ان میں خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے، آگے آپ چھوٹی ہیڈنگز بنا سکتے ہیں جو کہ ہم پہلے مختلف ٹاپکس میں تفصیل سے پڑھتے رہے ہیں۔
تو یہ آپ کا کوشچن مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سے متعلقہ کوئی بھی کوشچن ہو، اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا کچھ حصہ سمجھ آیا ہو اور کچھ حصہ نہ سمجھ آیا ہو، تو آپ گروپ کی کلاس میں یعنی واٹس ایپ پہ جو آپ کی کلاس ہوتی ہے اس میں مزید پوچھ لیں، آپ کو اس پر مزید وضاحت بھی مہیا کر دی جائے گی۔ لیکن آپ کا کام آسان کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ کلیئر کر دیا ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کوشچن کو بآسانی مختصر کر کے تیار کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی مزید ڈیٹیل کی بات کی جائے تو بہت زیادہ ڈیٹیل بنتی ہے، لیکن آپ کے لیول پہ شارٹ کر کے جو ہے اس کو میں نے اس طرح سے ڈسکس کیا کہ 20 نمبر کے کوشچن میں یہ جو ہے مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوشچن شروع ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آج 2 کوشچنز ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ کوشچن لکھیں، آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام اور ابتدائی مقاصد کا مفصل جائزہ پیش کریں۔ میں کوشچن ریپیٹ کر رہا ہوں، آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام اور ابتدائی مقاصد کا مفصل جائزہ پیش کریں۔ یہ جو کوشچن ہے یہ خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کوشچن کے حوالے سے میں خاص طور پہ یہ بات کہوں گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ اس طرح سے ہے کہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے پیپر میں یہ کوشچن آ جایا کرتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بڑا شارٹ کوشچن ہے، یعنی اس کا آنسر بڑا شارٹ ہے، بہت آسانی سے کور کیا جا سکتا ہے اور اس کو تیار کر کے پرچے میں لکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی زیادہ یعنی بہت زیادہ لمبی چوڑی تفصیلات نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس کوشچن کو یہاں ہم زیادہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ کیونکہ پہلے یہ ٹاپک نہیں پڑھا گیا اور اس ٹاپک میں یا اس آنسر میں سارے کی ساری وہ باتیں آتی ہیں جو کہ ہم نے پہلے نہیں پڑھی، اس لیے ان کو یہاں ہم مناسب تفصیلات کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سمجھا دیا ہے کہ یہ کوشچن کا آنسر تیار کرتے ہوئے آپ کو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو پراپرلی مینیج کر پائیں۔ یہاں آپ ایک مین ہیڈنگ بنائیں، آل انڈیا مسلم لیگ کا پس منظر اور قیام۔ آل انڈیا میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آل انڈیا مسلم لیگ کا پس منظر اور قیام۔ جہاں تک پس منظر کا تعلق ہے تو پس منظر تو وہی ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب اس ہیڈنگ میں نے پس منظر کیوں لکھایا ہے؟ اس لیے لکھایا ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے پس منظر کا ٹاپک یا پہلے ٹاپکس نہیں پڑھے ہوئے تو اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ آ جائے۔ پس منظر کا جہاں تک تعلق ہے تو میں انتہائی مختصراً آپ کو یاد دلا دوں کہ مختلف حالات و واقعات کی بنیاد پر مسلمانان بر صغیر اپنی سیاسی جماعت کی موجودگی یا ضرورت کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے، خاص طور پر جب انڈین نیشنل کانگریس نے یعنی خاص طور پر جب انڈین نیشنل کانگریس نے اپنے ابتدائی مقاصد اور مطالبات سے
واضح کر دیا کہ وہ برصغیر میں ہندوؤں کی در پردہ بالادستی کے لیے کوشاں ہے، اور 1892 کے انتخابات میں مسلمانوں کو مناسب نمائندگی بھی نہیں مل سکی۔ اس کے بعد اردو زبان کو ختم کرنے کے حوالے سے بالخصوص یو پی میں قابل توجہ واقعات پیش آنے لگے، تو ان حالات نے مسلمانوں کو اپنی الگ جماعت کے قیام پر قطعی طور پہ مجبور کر دیا۔ گو کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو نصیحت کی تھی کہ وہ اپنی توجہ تعلیم کے حصول پر صرف کر دیں اور سیاست سے دور رہیں، لیکن اب حالات کافی زیادہ تبدیل ہو چکے تھے۔ مسلمان اپنی سیاسی جماعت بنائے بغیر بحیثیت قوم اپنی قومی حقوق کا تحفظ بدلے ہوئے حالات میں نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسا تعلیم یافتہ طبقہ پیدا ہو چکا تھا جو انگریزوں کے نظام معیشت اور سیاست کو اچھی طرح سمجھتا تھا، انگریزوں کی نفسیات کے مطابق اپنی بات اور مطالبات پیش کر سکتا تھا، اور ان کی منظوری کے لیے یعنی مطالبات کی منظوری کے لیے مناسب جد و جہد کر سکتا تھا۔ اس صورتحال میں مسلمان اپنی سیاسی جماعت بنانے پر مجبور تھے۔ یہ ہے اس کا مختصر پس منظر۔ اب یہاں بھی میں آپ کو ایک بات رپیٹ کرتا چلوں کہ یہ باتیں جو میں نے پس منظر کی ہیڈنگ میں آپ کو بتائی ہیں، یہ بھی آپ پچھلے کوسچن میں یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے اسباب والے کوسچن میں ڈال سکتے ہیں۔ اب یہاں میرا مقصد، یہاں بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز آگے بڑھنے سے پہلے اور کلیئر کر دوں کہ میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک ٹاپک، ایک ہیڈنگ یا کوئی بھی موضوع ایک سے زیادہ کوسچنز میں آ سکتا ہے تو آپ کو ایک ہی جگہ پہ پڑھایا جائے اور یہ دوسری جگہ پہ بتا دیا جائے کہ فلاں ٹاپک اس کوسچن میں اس طریقے سے کور ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو ڈبل محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ تھوڑی تیاری کے ساتھ بآسانی کافی سارے کوسچنز تیار کر سکیں گے، جس طرح کہ میں نے آپ کو گزشتہ کوسچن میں مینیج کرایا ہے۔ اب اس کے بعد ہماری اگلی ہیڈنگ ہے، پہلے ہم نے پس منظر مکمل کر لیا، اب ہم اگلی ہیڈنگ لکھتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام، اس ہیڈنگ میں ہم ان واقعات کا جائزہ لیں گے جو کہ اس جماعت کو بنانے کے حوالے سے پیش آئے۔ یہاں ہم اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ میں آپ کو تجویز کرتا ہوں کہ اگلی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ یہاں تک تیاری مکمل کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو میں بتائے جانے والے پوائنٹس آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکیں، اور یہ ٹاپک مکمل ہونے کے بعد جس اسٹوڈنٹ کا جو کوسچن ہو آپ گروپ کلاس میں ضرور پوچھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔